कराची एशिया का एविएशन हब और PIE दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में आता था, मगर शेख राशिद ने ये सारा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट करा लिया और कराची हमेशा के लिए पीछे रह गया। Moments that will redefine the skies. कैसे कोई मुल्क सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इतना अमीर बन सकता है, ये अब सीख सकते हैं दुबई से। दुबई में ना आम आदमी पर और ना ही बिजनेसमैन पर कोई टैक्स लगता है, इसलिए सब वहीं पर बिजनेस करना चाहते हैं। कफाला सिस्टम मॉडर्न स्लेवरी यानी जदीद गुलामी थी। दुबई की सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, मगर सिर्फ एक शर्त पर। दुबई Dubai real estate market is thriving. It has become the world capital of luxury housing. Dubai, there's no tax. They just have so much money though. It continues to see record high prices. Dubai's property market is defying the trend. Record-breaking highest rate per square foot. They've been selling property. They have record numbers of sales. Buyers are paying anything from 10 to hundreds of millions of dollars, breaking sales records month on month. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. कभी यहाँ रेत थी, गर्म हवाएं थी और बस एक तन्हा सन्नाटा। चंद दिहाइयों पहले दुबई गुर्बत की लकीर से नीचे था, जहाँ न सड़कें थी, न इमारतें और न चमक दमक। लोग मछलियाँ पकड़ते, मामूली तिजारत करते और रेत पर चलती जिंदगी का बोझ उठाते। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे दुनिया ने ख्वाब कहा और दुबई ने हकीकत बना दिया। दुबई ने दुनिया की तारीख का सबसे तेज तामीराती दौर देखा, पाम जमायरा से लेकर बुर्ज खलीफा और दुनिया के सबसे बड़े मॉल से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल। दुबई ने वो सब कुछ करके दिखाया जिसे दुनिया बस ख्वाब ही समझ रही थी। लेकिन दुबई एक रेगिस्तान से दुनिया का सबसे जदीद शहर कैसे बना? आज दुबई की GDP का सिर्फ 1% ही तेल से आता है। मतलब ये तेल का कमाल नहीं, बल्कि असल कमाल है दुबई के स्ट्रेटेजिक लोकेशन का। कैसे इसका इस्तेमाल करके दुबई इतना अमीर बना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Is non-oil private sector, it has expanded for a third consecutive month. The tourism sector here in Dubai continues to drive the city. The oil was used to fund Sheikh Rashid's existing strategy of basing Dubai's economy around trade, tourism and finance. ये है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन 7 किंगडम्स के राजाओं ने मिलकर फैसला किया कि हम एक साथ मिलकर एक नई कंट्री बनाते हैं जिसका नाम पड़ा UAE। और इसमें ये है एमिरेट्स ऑफ दुबई, और एमिरेट्स ऑफ दुबई में ये है सिटी ऑफ दुबई। इन सब राजाओं ने मिलकर फैसला किया था कि जो भी दुबई का राजा होगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा UAE का, और जो अबू धाबी का राजा होगा वो प्रेसिडेंट रहेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। अब UAE के प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद MBZ, जिन्हें आप जानते होंगे कि कैसे वो मुस्लिम दुनिया में सेकुलर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सूडान की RSF हो या लीबिया में खलीफा हफ्तार, यमन में हुतीस के खिलाफ जंग शुरू करनी हो, या फिर मिस्र में मोहम्मद मोरसी की इस्लाम पसंद हुकूमत का खात्मा करना हो, सबके पीछे एक ही दिमाग है, मोहम्मद बिन जायद। मगर अब ये टॉपिक है राइज ऑफ दुबई पर। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. Half a mile high. Luxury villas, infinity pools, private cinemas for the world's uber rich. And they are heading to Dubai to invest in a post-pandemic future. Some of the investors include billionaires from Russia, crypto winners and wealthy Indians and Asians looking for second homes. साल 1800s जब दुबई बस मछुआरों का एक गांव था जिसकी बस चंद हजार ही आबादी थी, और ये अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखदूम ने इसे अबू धाबी की सल्तनत से अलग किया और एक नया किंगडम बनाया। 1850s में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ने लगा जब उन्होंने इन लोकल किंगडम्स के साथ ट्रीटीज साइन की, ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए, ताकि उनके साथ लूटपाट ना हो। और इसके बदले ब्रिटिशर्स ने इन शेखडम्स को सिक्योरिटी दी और उन्हें प्रोटेक्शन दी, और इसके साथ ही इन लोकल किंगडम्स की फॉरेन अफेयर्स को भी संभाला। तो ट्रेड रूट्स भी सिक्योर हो गई और इन लोकल किंगडम्स को प्रोटेक्शन भी मिल गई। 20th सेंचुरी के आते आते दुबई में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस ज़्यादातर लोग मछलियाँ पकड़ते या पर्ल डाइविंग मतलब समुद्र में मोती ढूंढने का काम करते थे।
اور کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، مگر دبئی کی قسمت بدلی سال 1958 میں جب شیخ راشد بن سعید المختوم دبئی کے رولر بنے، اور یہی سے دبئی کی ترقی اور ماڈرنائزیشن کا آغاز ہوا۔ شیخ راشد کو ریئلائز ہوا کہ ساری طاقت تو ٹریڈ یعنی تجارت میں ہے، اور اسی طرح انہیں دبئی کی اسٹریٹجک لوکیشن کا بھی پتہ تھا کہ کیسے دبئی ایشیا، افریقہ اور یورپ کو کنیکٹ کرتا ہے، اور دبئی کی جیوگرافی کافی اسٹریٹجک اور امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کی 70% آبادی دبئی سے 7 سے 8 گھنٹے کی دوری پر تھی، اس لیے دبئی کو ٹریڈ ہب بنانے کے لیے شیخ راشد نے دبئی کریک یعنی کڑی کو اور بڑا کروایا تاکہ بڑی شپس بھی یہاں آ سکے، صرف چھوٹی شپس یہاں پر نہ رک سکے۔ اس پروجیکٹ کے لیے شیخ راشد کو بہت کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا اور انہیں بہت سننی بھی بڑی تھی، مگر وہ رسک لینے پر اتر آئے تھے اور وہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے لون بھی لیا۔ سال 1966 میں دبئی میں تیل دریافت ہوا اور تیل کا سارا پیسہ بھی شیخ راشد نے دبئی کے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ پر لگا دیا، ایک ٹرو لیڈر کی طرح جو اپنے لوگوں کی کامیابی اور اپنے ملک کی ترقی چاہتا ہے۔ شیخ راشد کو پتا تھا کہ آئل مل تو گیا مگر یہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا، اور اس وقت انہوں نے ایک کوٹ بھی کہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ دبئی کو تیل پر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھنا چاہتے۔ 1958, the first offshore well was drilled in the Sheikh field of Abu Dhabi, and it was from this field that the first shipment of crude oil for the world market was exported on the British signal in 1962. The progress and achievements made since that time have affected not only Abu Dhabi, but also the United Arab Emirates as a whole. 1968 کو آخرکار برٹشرز یہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی سیکیورٹی مینٹین کرنا ان کے لیے بہت کوسٹلی تھا، اس پر بہت زیادہ خرچہ آ رہا تھا۔ 1971 کو آخرکار یہ ساری اسٹیٹس مل کر ایک نیا ملک بناتے ہیں جس کا نام پڑا UAE، یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ جب بھی کوئی شپس گزرتی ہے تو اسے لوڈنگ ان لوڈنگ یا فیولنگ کے لیے پورٹس پر رکنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے دبئی کی لوکیشن کافی اسٹریٹجک اور امپورٹنٹ تھی اور شیخ راشد کو یہ بات بتاتی۔ اس کے لیے انہوں نے شیخ راشد پورٹ بنوایا تاکہ دبئی کی کمرشل ایکٹیویٹیز بڑھ سکے، جیسے کہ اگر کسی گاؤں سے کوئی سڑک نکلتی ہے تو اس سے اس گاؤں کی کمرشل ایکٹیویٹیز بڑھتی ہے، وہاں پر مارکیٹس، ریسٹورنٹس اور اس کے ساتھ ہی پمپس بھی کھلتے ہیں جس کی وجہ سے اس گاؤں میں ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح پورٹس پر بھی ہوتا ہے۔ پورٹ راشد پر بڑی بحری جہاز آ کر رکنے لگے جس کی وجہ سے یہاں انویسٹمنٹ شروع ہوئی، بینکس، انشورنس کمپنیز، مارکیٹس سب یہاں بننے لگی کیونکہ جہاں ٹریڈ ہوتی ہے وہاں پر انویسٹمنٹ بھی آتی ہے۔ سال 1979 کو پھر سے بنایا گیا پورٹ جبل علی جو آج بھی مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پورٹ ہے۔ یہاں زیرو ٹیکس اور مکمل آزادی تھی ٹریڈرز کے لیے، جس کی وجہ سے بزنس مین اور عالمی کمپنیز نے یہاں انویسٹمنٹ کی۔ اس سے دبئی عالمی سپلائی چین کا دل بن گیا۔ پورٹ راشد نے دبئی کو دنیا سے کنیکٹ کیا اور پورٹ جبل علی نے اسے دنیا کا دل بنا دیا۔ ایشیا کی فیکٹریز، یورپ کے مارکیٹس اور افریقہ کی ضروریات سب ایک جگہ آنے لگی، اور اسی طرح پورٹ جبل علی دنیا کے ٹاپ پورٹس میں شامل ہونے لگا۔ شیخ راشد نے اعلان کیا یہ ایک کمرشل فری زون ہے، مطلب یہاں کسی پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس کی وجہ سے یہ ٹریڈرز کا فیوریٹ روٹ بن گیا اور دبئی کی ترقی ہونے لگی۔ اس سے بہت سے لیڈرز آج بھی ایسا کرنے سے ہچکچائیں گے، مگر اسی وقت بھی شیخ راشد کی سوچ اتنی آگے تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسکل لوگوں کو باہر سے بلایا تاکہ وہ دبئی کی ڈیولپمنٹ میں اپنی خدمات پیش کر سکے۔ دبئی کا شہر قسمت پر نہیں بلکہ چوراہے پر کھڑا تھا، اور جہاں سے دنیا گزرتی ہے وہاں پر دولت خود بخود آ جاتی ہے۔ دبئی تیل سے زیادہ اپنے اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے امیر ہوا، اور اسی طرح شیخ راشد نے اب ایئرپورٹس پر توجہ دینا شروع کی۔ 1960s میں کراچی ایشیا کا سب سے بڑا اور بزی ایئرپورٹ تھا کیونکہ کراچی کی لوکیشن اچھی تھی ساؤتھ ایشیا میں، اس لیے سب فلائٹس یہاں سے ہو کر ہی جاتی تھی، اور اسی لیے یہ بھی دنیا کی بیسٹ ایئر لائنز بن گئی تھی۔ شیخ راشد نے دیکھا کہ کیسے کوئی سٹی ایک ایئرپورٹ کی وجہ سے عالمی مرکز بنا ہے۔ شیخ راشد اس پورے بزنس کو دبئی کے فیور میں ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایئرپورٹس بنائے اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے رن ویز بنائے تاکہ فلائٹس یہاں رک سکے۔ دبئی نے اپنے اسٹریٹجک لوکیشن کو ہی بزنس میں بدل دیا تھا، اور اسی طرح دوسرے کانٹیننٹ سے بھی فلائٹس یہاں آنے لگی اور دبئی ان کا ریفیولنگ پوائنٹ بن گیا۔ کم پابندی اور کم فیس کی وجہ سے دوسری فلائٹس بھی یہاں آنے لگی اور یہاں سے ہی گزرنے لگی۔ اور شیخ راشد یہی پر بھی نہیں رکتے بلکہ وہ ایئر ایمریٹس کے بھی بنیاد رکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پاکستان سے
زیادہ سے زیادہ ایئرپلینس خریدتے ہیں، اور اسی طرح یہ سارا بزنس کراچی سے دبئی میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ ایئر ایمریٹس کو دبئی کی گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے اور 0% ٹیکس بھی لگاتی ہے، جس کی وجہ سے ایئر ایمریٹس باقی ایئر لائن سے کافی آگے نکل جاتا ہے۔ اب شیخ راشد کو پتا تھا کہ اب پوری دنیا سے لوگ دبئی میں آئیں گے اور اس کے لیے ان کا کمفرٹیبل ہونا کافی ضروری ہے، اس لیے انہوں نے رولز اور ریگولیشن کو کافی نرم اور اوپن رکھا اور سوسائٹی کو لبرلائز کیا۔ جیسے سعودی عرب میں نان مسلمز کے لیے کافی اسٹرکٹ ریگولیشنز ہے، مگر دبئی نے ایسا نہیں کیا بلکہ انوائرمنٹ کو کافی اوپن رکھا۔ اسی طرح دنیا بھر سے لوگ دبئی میں آنے لگے اور اسی طرح دبئی کے ایک ٹورزم ہب بننے کا عمل شروع ہوا۔ دبئی کے پاس نہ سرسبز وادیاں تھی، نہ تاریخی عجائبات اور نہ قدیم تہذیب، بس صحرا، سمندر اور گرم ہوائیں۔ مگر شیخ راشد اور شیخ محمد ہر ماننے کو تیار نہیں تھے، اس کے لیے انہوں نے ہوٹل انڈسٹری پر کافی انویسٹمنٹ کی اور اس پر کافی پیسہ خرچ کیا اور عالمی معیار کے ہوٹلز دبئی میں بنوائے، اور اس کے ساتھ ہی بیچ ریزورٹس پر بھی بہت پیسہ اڑایا تاکہ ٹورزم کو بوسٹ کیا جا سکے۔ دبئی نے شاپنگ مالز کو ایک تفریحی مقام بنا دیا اور ٹیکس فری شاپنگ دی، اس کے ساتھ ہی صحرا میں ایڈونچر کا بھی آغاز کروایا۔ صحرا میں سنو سکینگ، دنیا کا سب سے اونچا ٹاور، آرٹیفیشل آئیلینڈز، تھیم پارکس، اوپن کلچر اور محفوظ ماحول لوگوں کو پرووائڈ کیا۔ دبئی کے پاس دنیا کی 339 ورلڈ ریکارڈز ہے۔ صاف پانی کا مسئلہ انہوں نے ایسا حل کیا کہ سمندر کے پانی کو ہی پینے لائق بنا دیا۔ پورٹس تو آلریڈی ٹیکس فری تھے ہی، اور اس کے ساتھ ہی دبئی کے رولرز نے پوری دبئی کو ٹیکس فری بنا دیا۔ نہ ہی بزنس مین پر اور نہ ہی انڈیویجول پر یہاں کوئی ٹیکس لگتا ہے، اس کی وجہ سے سب لوگ یہیں پر بزنس کرنے آتے ہیں اور دبئی سب کا فیوریٹ ہے۔ دبئی میں 90% آبادی باہر کے لوگوں کی ہے، صرف 10% اماراتیز کے پاس ہی دبئی کی سٹیزن شپ ہے۔ فیمیلز کو دبئی کی سٹیزن شپ مل سکتی ہے اگر انہوں نے ایک اماراتی سٹیزن کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے 7 سال اور ایک بچہ ہونے کے بعد، اور اگر بچہ نہیں ہوا تو شادی کے 10 سال بعد اس فیمیل کو دبئی کی سٹیزن شپ مل سکتی ہے۔ یہاں باہر کے مردوں کو بھی سٹیزن شپ مل سکتی ہے اگر کوئی بڑا سائنٹسٹ یا انویسٹر جسے کوئی بڑا ایوارڈ ملا ہے، مگر یہ سب بھی حکومت کی اجازت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر عام لوگوں کو ورک ویزا، بزنس ویزا، فریلانس ویزا یا گولڈن ویزا مل سکتا ہے۔ ایک اماراتی سٹیزن ہونے میں کافی فائدے ہیں، فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ کیئر۔ دبئی کا ایک ڈارک سائڈ بھی ہے اور وہ ہے ورکرز کو ایکسپلوئٹ کرنا۔ دبئی میں زیادہ تر لوگ انڈیا، پاکستان اور نیپال سے ہیں۔ انہیں یہاں کفالت سسٹم کے تھرو لایا جاتا تھا۔ کفالت سسٹم کو ویسٹرن میڈیا میں ایک ماڈرن سلیوری یعنی جدید غلامی کا نام دیا گیا۔ ان کا امپلائر ان سے پاسپورٹ لے لیتا تھا اور ورکر ان امپلائر کے اجازت کے بغیر کام نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان لوگوں سے زیادہ کام بھی کروایا جاتا تھا اور انہیں تنخواہ بھی ٹائم پر نہیں ملتی تھی۔ 2017 میں یونائٹڈ عرب امارٹس نے نئے لیبر لاز کو انٹروڈیوس کیا جس سے ورکرز کی حالت کافی سدھری، مگر ابھی بھی مکمل انصاف ملنا چیلنج ہے۔ تو یہ تھی دبئی کی سٹوری کی دبئی کیسے اتنا امیر بنا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔